अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन बहुत कैफ आवर है, बहुत गुदाज है आज के दिन में। और आज का वो दिन है जो आप जानते हैं कि मैं हर साल आपके साथ उस दिन को पूरे सेलिब्रेट किया करता हूँ, उस दिन को मनाया करता हूँ आपके साथ। कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी, इस चैनल से पहले भी हमेशा मैंने उस शख्सियत का जब जिक्र किया है, हमेशा भीगे हुए लहजे में किया है, गुदाज वाले लहजे में किया है। मुझे जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो कारी साहब से इसलिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत है कि मेरा ब्रॉटअप उनकी बात सुनते हुए, उनका नारा सुनते हुए, उनकी आवाज़ सुनते हुए मेरा ब्रॉटअप हुआ। और मैंने जब भी जिस शख्स को देखा अपने बिल्कुल अवाइल में, बचपन में, उन्हीं का तज़किरा करते सुना। और नात की जो नात से शगफ़ है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की उस शख्सियत का है जिसको मैंने भी नहीं देखा था। मैं 2 साल का था जब उनकी शहादत हो गई, और उसके बाद से लेकर आज तक ये सिलसिला उनसे अकीदत का, मवद्दत का, मोहब्बत का, और वो सारे रिश्ते जो किसी बड़ी शख्सियत से एक छोटे आदमी के कायम हो सकते हैं, मेरे उनसे कायम है। आज के दिन 22 फरवरी जो कारी साहब का यौम विसाल है, और आज उनका 34वां यौम विसाल है। आज के दिन घर याद रहे कारी ज़ुबैद रसूल स्पेशल एपिसोड अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर नशर किया जा रहा है। और आज के दिन कारी साहब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और उनकी नातें सुनने के लिए जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया वो कारी साहब के इकलौते शागिर्द है कारी मुश्ताक रसूल साहब। कारी साहब उनके बिल्कुल अवाइल के शागिर्द हैं, और वही उनके शागिर्द हैं। मेरी नज़र में उनका कोई और इस तरह का शागिर्द कभी सामने नहीं आया कि जो किसी ने उनके लहन में पढ़ा हो या उसलूब में पढ़ा हो या उनसे बिलमुशाफा किसी ने शरफ़ तलम्मुस तय किया हो। कारी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने उनसे शरफ़ तलम्मुस तय किया। गो कि उनका उनसे मुलाकात का दौरानिया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस अरसे के दौरान ही जो कुछ उन्होंने उनसे सीखा, जो बातचीत, जो गुफ्तगू, जो नात, और उन्होंने क्या कुछ देखा कारी मुश्ताक रसूल साहब ने। कारी साहब से हम कारी ज़ुबैद रसूल साहब की बहुत सी ऐसी बातें जो आप लोगों के लिए नहीं होंगी और जो ऐसी होंगी, मुझे कमेंट्स में आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि आप बताएं उनकी शहादत कैसे हुई, आप बताएं वो शहीद कैसे हुए और क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। हम कोशिश करेंगे कि कारी साहब से आज के इस इंटरव्यू में उनकी शहादत के हवाले से भी बात की जाए और वो सारा माहौल। आइए कारी मुश्ताक रसूल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से पहले हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कसीदा बुर्दा शरीफ से कर रहे हैं। मैं अपना इंट्रो ख़त्म कर रहा हूँ और आप साथ ही कारी मुश्ताक रसूल साहब की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनेंगे, और उसके बाद फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं कारी मुश्ताक रसूल से कसीदा बुर्दा शरीफ। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन वाह वाह वाह। अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सकलैन वल फरीकैनि मिन उर्बिन व मिन नजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली या अकरमल खल्क़ि माली
من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ سبحان اللہ سبحان اللہ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ واہ واہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً یا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب کی یاد ابتدا میں ہی تازہ ہو گئی. قاری صاحب آپ جیسے میں نے ابھی انٹرویو میں بتایا کہ آپ قاری صاحب کے اکلوتے شاگرد ہیں جی اور آپ کا ان کے ساتھ کتنا وقت گزرا, آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ ان کے شاگرد ہوئے, کیسے شاگرد ہوئے اور یہ کیا سارا ماحول بنا, آپ قاری زبیر رسول صاحب کے شاگرد کیسے ہوئے؟ میں 1986 کی بات ہے یہ. اچھا جی. تو میں ادھر جو ہارون کلب ہے ہارون آباد میں, وہاں کچھ میرے دوست تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مشتاق یار آپ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں تو ہمیں کو گانا ہی سنائیں. تو میں نے وہاں نا ایک وہ ہمارے ادھر اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے وہ ان کا ٹرانسفر ہوا تھا, تو وہ ان کو ایک الوداعی تقریب تھی, تو انہوں نے وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے قاری صاحب کا نام سنا تھا لیکن قاری صاحب کو دیکھا نہیں تھا. اچھا. قاری صاحب وہ پیچھے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے. اچھا. تو وہ جب میں نے ان کو گانا سنایا وہ قاری صاحب ہی ادھر آ گئے. تو قاری صاحب وہ کہنے لگے, جب اس نے میرے پاس بیٹھ گئے, انہوں نے پورا مجھ سے وہ جو میں گانا گا رہا تھا انہوں نے بیٹھ کے سنا. قاری صاحب نے گانا سنا؟ قاری صاحب نے گانا سنا. تو وہ انہوں نے مجھے نا وہ پیچھے سے نا ویسے شاباش بھی دی اور وہ کھیلنے لگ گئے. میں گھر چلا گیا. تو اگلے دن دو دوست تھے قاری صاحب کے, سلیم آسم صاحب اور ایک وہ درزی تھے ہارون صاحب, لکی ٹیلر کے نام سے. اچھا. تو وہ اگلے دن مجھے انہوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ. وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب نے آپ کو سنا رات, تو کہنے لگے یار یہ بچہ اگر نعت خوانی کی طرف آ جائے تو اس کا دوسرا نام نکل جائے ہارون آباد سے. تو انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ طور پہ قاری صاحب سے بات کی. پھر ہم یہاں مسجد قبرستان والی میں ایک پروگرام انہوں نے رکھا. تو اس وقت میری عمر ہوگی میرے خیال میں 21-22 سال ہوگی. 21-22. ہاں جی. تو انہوں نے پھر وہ قاری صاحب کا میں باقاعدہ طور پہ وہاں شاگرد ہوا, جس میں شہر کے جتنے ہمارے اس وقت کے علماء کرام تھے, جیسے وہ تھے کیا کہہ رہے ہوں گے, مولانا احمد دین صاحب, اچھا, مفتی عبدالغفور صاحب, مفتی فاروق نظامی صاحب, اور یہ حافظ نظر محمد صاحب تو غیر بھی, مفتی مراد سیالوی صاحب. اچھا. اور بانی سارے علماء کرام سارے تھے. بانی کالج عبدالعزیز صاحب, انہوں نے پھر وہ دستار بندی, شیخ رشید صاحب ہو گئے, پروفیسر ریاض صاحب ہو گئے, یہ سب لوگ وہاں موجود تھے اور جتنی شہر کی کریم تھی وہاں ساری موجود تھی. اور پھر میں نے وہ نعت پڑھی, قاری صاحب نے بھی نعت پڑھی. پھر ہم وہاں سب لوگ چلے گئے, ہم دونوں مسجد میں بیٹھ گئے اسی میں. اچھا. اور قاری صاحب نے مجھے کوئی ایک دو باتیں کہیں, نصیحتیں کہیں, کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے نا نعت میں کسی سے کمٹمنٹ نہیں کرنی, یہ پیسوں کا لین دین نہیں کرنا کسی سے بھی آج تک. اور میں الحمدللہ اب مجھے 32-33 سال ہو گئے نعت پڑھتے قاری صاحب کے بعد, تو ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے, نہ میں نے کسی سے آج تک کہا ہے کہ جی مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آؤں گا. یہ میں نے آج تک اس پہ بات پہ نا قاری صاحب کے پیرا دیا ہے آج تک. اور پھر
قاری صاحب نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا ان سے پوچھا جی کہ یہ سانس لمبا کرنے کے لیے یا پکا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ورزش کیا کریں، آپ واک کیا کریں. یہ ایسی انہوں نے جو ہے نا قاری صاحب نے مجھے کہا. اس کے بعد پھر مجھے قاری صاحب ریڈیو پاکستان بہاولپور لے گئے. اچھا. ہاں جی، ہم ریڈیو پاکستان بہاولپور میں گئے ہیں. تو وہاں جب میرا انہوں نے آڈیشن لیا، قاری صاحب، وہ ایک شیشہ لگا ہوا تھا سامنے، قاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا. تو وہ اس وقت کے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے قاری صاحب کو مجھ سے 2 اشعار سنے، ایک نعت کے 2-3 ایک کے سنے. جب انہوں نے سنے میرا آڈیشن لیا تو قاری صاحب وہ سن رہے تھے مجھے، باہر آ کے انہوں نے ایسے کہا کہ قاری صاحب آپ نے تو شگیری بھی اپنی طرف کا ہی جو ہے نا، آپ کی اور ان کی آواز میں بڑی مواصلت ملتی ہے. وہ ان کے قاری صاحب کو انہوں نے جو پروڈیوسر تھے اس وقت کے، تو انہوں نے پھر ان کو ملک اجمل صاحب، مجھے یاد آ گیا کہ ملک اجمل صاحب تھے اس وقت پروڈیوسر. اب ان کی وہ جو ہے ان ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ پھر اس سے میرا آغاز ہو گیا. پھر قاری صاحب کے ساتھ میں ملتان ایک بہت بڑا پروگرام تھا شاہ رکن علم دربار میں. اچھا. قاری صاحب مجھے ساتھ لے گئے. مجھے پہلی دفعہ کسی بڑے پروگرام میں قاری صاحب کے باقاعدہ شاگرد ہونے کے بعد، وہ اس وقت میں نے سب سے بڑی محفل وہ اٹینڈ کی جس میں ظہوری صاحب تھے اور خورشید صاحب تھے. اچھا. خورشید رحمانی کراچی سے. پھر وہ یوسف میمن صاحب تھے، منیر ہاشمی صاحب تھے، اور قاری صاحب تھے. اور قاری عبدالغفار صاحب نے اس وقت تلاوت کی. اس کے بعد پہلی نعت میں نے پڑھی تھی. اچھا. ہاں، اس کے بعد بس میرا جو تھا وہ آغاز ہو گیا. اور جو پذیرائی ملی ہے مجھے وہ قاری صاحب کے توسط سے ملی ہے. اور قاری صاحب کے جانے کے بعد اور لوگوں کو وہ رنگ نہیں ملا جو قاری صاحب کا تھا. تو وہ میں جہاں گیا ہوں وہاں وہ انہوں نے بہت عزت کی، حوصلہ افزائی کی کہ یہ آپ میں جو ہے نا وہ قاری صاحب کا ہمیں جو ہے نا وہ جھلک نظر آتی ہے. ہاں، تو ایسے پھر وہ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا نعت خوانی کا سلسلہ میرا. قاری صاحب باتیں بھی کرتے ہیں، آپ قاری صاحب کی کوئی نعت جو اتنی ان کا خوبصورت گلدستہ ہے نعتوں کا، بلکہ میری خواہش ہے کہ حافظ صاحب کی نعت، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کی نعت سے شروع کیا جائے. ہم سوئے حشر چلے گئے. جی میں سناتا ہوں. ہم سوئے حشر چلیں گے، شاہ ابرار ابرار کے ساتھ قافلہ ہو رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، کون روتا
ہے رہ گئے سدرا پہ پہنچ کر جبریل رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ ربط مضبوط رہے ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب کے اس نعت کو بلکہ قاری صاحب نے جس نعت کو بھی جس شاعر کی جس نعت کو بھی پڑھا اس کو امر کر دیا اس کو کتاب سے نکال کے عوام الناس تک بالکل ایسے ہی. آواز کی مماثلت اس کی کوئی ریاضت ہے یا یہ قدرتی ہے گاڈ گفٹڈ ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جب قاری صاحب کا
نیا نیا وصال ہوا تو مجھے یہ پروفیسر ریاض صاحب نے مجھے کہا کہ قاری صاحب مجھے لگتا ہے کہ قاری صاحب جاتے ہوئے وہ نا اپنی آواز آپ میں منتقل کر گئے، تو یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوا ہے، تو میری کوئی ریہرسل کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ قدرتی طور پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سرکار، ہاں بالکل گاڈ گفٹڈ یہ چیز ہے، تو مجھے قدرتی طور پہ میری آواز جو ہے قاری صاحب سے مماثلت کر گئی۔ اور جو سانس قاری صاحب کا اتنا لمبا تھا، بعد میں جب آپ کا ہم 90s کا ایرا دیکھتے ہیں تو آپ کا سانس اور وہ ساری بات ان سے بہت ملتی تھی، یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، سانس لمبا ہونا، اور اس کی کوئی ریاضت اس طرح نہیں ہے، یا ریاضت کی گئی ہے اس چیز کے لیے؟ نہیں، میں نے بلکہ مجھے قاری صاحب نے جب میں شاگرد ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ورزش کیا کریں، میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تو نہیں کر سکا، اس وقت میں کرکٹ کھیلتا تھا، قاری صاحب بھی کرکٹ کھیلتے تھے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم گورنمنٹ ہائی اسکول میں وہ ہم اکٹھے بھی، ایک کلب ہوتا تھا کرسچن کلب، سلیم صاحب اور میں اور قاری صاحب ہم اکٹھے کئی دفعہ کرکٹ کھیلتے تھے، تو وہ بس وہی ورزش ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پہ تو ہم نے، مجھے وہ ابھی میں چل لیتا ہوں پیدل کافی ماشاءاللہ جو ہے نا، وہ میں صبح بھی میں کرتا ہوں، شام کو بھی میں واک کرتا ہوں میں، تو یہ تو قاری صاحب کو تو نہیں ہم پہنچ سکتے، کیونکہ قاری صاحب تو مجھے یاد ہے کہ لاہور کے 2-3 نعت خواں سینئر اس وقت کے، اور مجھے اختر حسین شکرگڑھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لاہور میں جب اکٹھے ٹھہرتے تھے ایک ہوٹل میں، ہفتہ ہم اسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، اور قاری صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ جب محفل سے واپس آتے تھے وہ انہوں نے وہ جو تہمت ہوتی ہے نا وہ باندھ لینی، اور انہوں نے کہنا کہ ایک طرف اختر کہہ رہا تھا کہ مجھے کھڑا کر لینا، اور ایک طرف مرغوب حمدانی صاحب کو، کہ اب وہ جو جس کو پنجابی میں کہتے ڈنڈ، ہاں جی، تو وہ ڈنڈ بیٹھ کا، اچھا وہ کہتے تھے آپ گننا شروع کریں، وہ کہتے تھے کہ ہم قاری صاحب کو دیکھتے تھے 300 وہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا دیتے تھے، وہ ان کی معمول تھی، جتنے بجے بھی انہوں نے رات کو فارغ ہونا ہے انہوں نے آ کے پہلے یہ انہوں نے کرنا ہے، مشق کرنی ہے اپنی، اس کے بعد انہوں نے ریسٹ کرنا ہے، تو وہ اور ان کی بیڈمنٹن کی گیم ماشاءاللہ وہ تھکتے ہی نہیں تھے، وہ 2-3 سامنے والا تھک جاتا تھا، وہ تھکتے ہی نہیں تھے، ان کا تو سٹامنا ایسا تھا، اور اتنی محنت میں نے تو کسی نعت خواں میں نہیں دیکھی، جتنے بھی اس وقت کے نعت خواں یہ آج کل ہیں، لیکن اتنی محنت میں نے کسی نعت خواں کو کرتے نہیں دیکھا، ورزش کے اعتبار سے اپنے سانس کو بہتر کرنے کے لیے۔ قاری صاحب کے ساتھ جو آپ کے 86 کی آپ بات کر رہے ہیں اور 90 میں ان کا وصال ہوا، 4 سال ہوا، اس میں آپ نے قاری صاحب کے شب و روز کیسے دیکھے، معمولات کیسے دیکھے، محافل پہ آنا جانا؟ شہر میں ان کی بڑی عزت تھی، ایسا بہت کم ہوتا رہا ہے پہلے دیکھنے میں کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی اپنے شہر میں بہت عزت ہو، قاری صاحب کی عزت بہت تھی شہر میں، اس کی کیا وجہ ہے اور ان کو آپ محافل کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں؟ قاری صاحب کی عزت ایک تو اس وجہ سے تھی کہ وہ ماشاءاللہ ایک تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کسی سے نا وہ ایک تو اچھا بہت ملتے تھے، ایک اخلاق بہت اچھا ان کا تھا، اور ایک وہ یہاں نہیں باہر بھی، یعنی کہ شہر میں اس وقت بھی یہ بات مشہور تھی کہ قاری صاحب کسی سے کمٹمنٹ نہیں کرتے، مطلب کرایہ طے نہیں کرتے کسی سے بھی اس وقت بھی، تو قاری صاحب کی، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ محفل بڑی ہے، کوئی بڑا آدمی مجھے بلا رہا ہے یا مجھے چھوٹا آدمی بلا رہا ہے، جس کو بھی انہوں نے ٹائم دے دیا وہ وہاں پہنچے ہیں، یہ ان کی بڑی خاصیت تھی۔ اور اگر کسی نے مجھے پچھلے دنوں ایک نعت خواں اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے ہارون آباد کے صوفی اکرم صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک دفعہ قاری صاحب سے ٹائم لینے چلا گیا، تو کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے بلیا، میں آپ کو، وہ بلیا کہتے تھے کیونکہ کرما والا شریف کے مریض تھے نا، تو وہ مجھے بھی بلیا ہی کہتے تھے، چھوٹا کو میرا نام کم ہی لیتے تھے، کہتے تھے بلیا یہ کام کرنا ہے، بلیا وہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے وہ کہنے لگے کہ ہم قاری صاحب سے ٹائم لینے چلے گئے، کیونکہ 1-2 گلیاں چھوڑ کے ہی مکان تھا ان کا آپس میں، جب وہ کہنے میں ٹائم لینے گیا، انہوں نے ٹائم مجھے دے دیا، رات کو وہ حنفیہ مسجد میں محفل ہوئی، تو قاری صاحب کی ہم نے جو وہاں خدمت ہوئی وہ تو ہوئی، تو میں نے جاتے ہوئے قاری صاحب کو نا وہ کوئی نذرانہ تھوڑا بہت پیش کرنا کوشش کی میں نے کی، تو وہ انہوں نے جو نعت پڑھی کہنے لگے وہ بھی نذرانہ، اور جو میں نے دیا وہ بھی، اور اپنی جیب سے مجھے واپس کیا کہ یار میں جو ہے نا آپ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں،
تو انہوں نے ایسے کیا انہوں نے بات کیا ہے، کیا کردار ہاں ہے، جی، یہ کردار کی یہ ان کی وجہ تھی اچھے کردار کی. دیکھیے آج ان کے وصال کو 34 برس گزر گئے لیکن آج بھی اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کیسی بات سامنے آئی کہ جو ہے وہ آج تک جو جن لوگوں نے قاری صاحب کو سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، مطلب لائیو نہیں دیکھا، ریکارڈنگز کچھ دیکھی ہیں، وہ بھی قاری صاحب سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے جیسے وہ محبت کرتے تھے. اس کی کیا وجہ سمجھ، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے قاری صاحب کو، سنا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن قاری صاحب کی آواز سنتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. وہ یہی چیز ہے کہ قاری صاحب سے جو قاری صاحب نے جس طریقے سے نعت پڑھی ہے، میں نے بہت کم ایسے لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے. ایک تو ایسے تھا کہ وہ جب نعت شروع کر لیتے تھے ان کی آنکھیں بند، ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھیں بند. تو وہ جب وہ کہتے تھے، اختر صدیقی صاحب کہتے تھے کہ جب وہ نعت شروع کر لیتے تھے نا تو ان کی جو تھی نا وہ سیدھی تانیں جو تھی نا وہ گنبد خضرا کی طرف چلی جاتی تھی. وہ یہ اختر صدیقی صاحب نے ہمیں کہتے تھے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ قاری صاحب نعت پڑھتے پڑھتے خود رونے لگ جاتے تھے، ایسے تھا ان کا. تو اس وجہ سے بھی، اور یہ ان کی بات مشہور تھی کہ قاری صاحب نے کبھی کسی سے کوئی تقاضا نہیں کیا، اور جس نے بھی بلا لیا قاری صاحب سے. پچھلے دنوں کی بات ہے، میں دیپال پور گیا ایک محفل میں، تو وہاں سید زاہد گیلانی شاہ صاحب ہیں. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے پچھلے سال شبرات پہ 4-5 سال سے میں ادھر جا رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب کو ہم نے بلا لیا ادھر، تو قاری صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ کہنے لگے ہم نے ایک محفل رکھی ہوئی تھی مہانہ، تو ایک دن وہ ان کو ہم نے اس وقت 200 روپیہ کرایہ قاری صاحب کو بھیجا کہ قاری صاحب آپ نے آنا ہے. وہ ان کو کوئی مسئلہ بن گیا، نہ پہنچ سکے. وہ جس دن ہم مہانہ محفل کرتے تھے نا تو اس وقت یہ بتی بند کر کے نا ہم وہ ذکر اذکار کی محفل کرتے تھے. کہنے لگے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ ویسے تو اندھیرا تھا، وہ لوئی لی ہوئی ہے، باہر اتنی بارش پڑ رہی ہے کہ وہ ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کون آ گیا. ہماری محفل ختم ہوئی، ہم نے لائٹ آن کی تو دیکھا قاری زبیر صاحب آ کے وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. تو حالانکہ ہم نے تو ان کو بلایا نہیں، یہ تو ہماری مہانہ محفل تھی. وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب ہم تو اتنے خوش ہوئے کہ قاری صاحب کہاں سے اچانک آ گئے. وہ کہنے لگے کہ حضور میں تو ادھر اکاڑے میں کہیں قریب آیا تھا تو میں آپ کی محفل میں نہیں پہنچ سکا تھا، آپ نے مجھے وہ 200 روپیہ کرایہ بھیجا تھا، میں واپس کرنے آیا ہوں. کیا بات انہوں ہے، نے مجھے بات سنائی ہے. بہت سی ابھی باتیں قاری صاحب کرتے ہیں. قاری صاحب کی کوئی پڑھی ہوئی نعت جو آپ پڑھنا چاہیں، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جو نوتر ہوتا ہے. ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. سجدوں کی کمائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے
جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، مدینے سے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہو خیر تیرے میں خانے کی، ہر میں کش ہر مستانے کی، ساقی تیری مست نگاہوں سے ہر پیمانہ بڑھ جاتا ہے، ساقی تیری مست نگاہوں سے، تیری مدحت کام ظہوری کا، نام سے نام ظہوری کا، کریا کریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے، دل مجبوری پہ رو رو روتا ہے، سبحان اللہ۔ قاری صاحب کے وصال کے بعد
جو یہاں پہ ہارون آباد میں 1991 سے لے کر 2000 تک محافل ان کی برسی کی ہوئیں، وہ ایک الگ داستان ہے. ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں کہ قاری صاحب کے وصال کے بعد سے لے کے سن 2000 تک اور 2000 سے لے کے پھر 2023 تک یہ مختلف ادوار ہیں، ان میں جو قاری صاحب کی برسی کی محافل ہوتی رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ قاری صاحب کی مثلا شروع میں تو جو برسیاں ہیں قاری صاحب کی ہوئی ہیں، اس میں یہ تھا کہ پروفیسر ریاض صاحب اور سلیم عاصم صاحب اور قاری صاحب کے کچھ دوست تھے. تو اس وقت جو نعت خواں آتے تھے منظور الکنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ظہوری صاحب آتے رہے، اور پھر وہ منی ہاشمی صاحب، اختر حسین شکرگڑھی، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے نعت خواں جو ہے قاری صاحب کی برسی پہ تاج الدین اکاڑوی صاحب، اکرم سیمابی صاحب آئے ہیں، اور مثلا صابر سردار صاحب بھی فیصل آباد سے وہ بھی آئے ہیں، عبدالستار نیازی صاحب بھی، اور اختر صدیقی صاحب کی نقابت ہوتی تھی. اور میرے خیال میں موجودہ دور میں تو وہ کمپیئرنگ کہیں نہیں ہے. ظاہر ہے وہ لیجنڈ ہاں وہ لیجنڈ تھے، اور وہ نپی تلی گفتگو 1 منٹ کی کر کے وہ نعت خواں کو دعوت دیتے تھے. اور میں ایک نام نہ لوں تو وہ سلیم صابری صاحب، وہ بھی آتے تھے، انہوں نے بھی قاری صاحب کے، اور جس نے بھی یہاں قاری صاحب کی برسی پہ نعت خواں آئے ہیں، کسی نے کوئی یہ تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں کتنے پیسے دیں گے آپ، یا ہم آنا چاہتے ہیں، یا یہ ہمیں کرایہ بھیجیں گے، نہیں، کسی نے آج تک تقاضا نہیں کیا. اور کچھ ایسے نعت خواں بھی ہیں جن کو ہم نے بلایا بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ آ جاتے تھے. مجھے یاد ہے قاری صاحب کے چلم پہ جامعہ مسجد میں ہارون آباد میں، تو قاری صاحب کی چلم کی محفل ہو رہی تھی اور ظہوری صاحب پڑھ رہے تھے. تو جب وہ آخری نعت پڑھ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ باہر خورشید رحمانی صاحب آئے ہیں آخر میں. اچھا، بلایا نہیں تھا ان کو. وہ کہہ رہے کہ باہر خورشید صاحب آئے ہیں، وضو کر رہے ہیں. تو پھر آخر میں ظہوری صاحب کے بعد انہوں نے وہ نعت پڑھی، وہ غالباً ایک تو وہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، چھڑ کلیاں میرے غم خار ٹر گئے، وہ اس وقت انہوں نے وہ ایسا وہ ماحول بنا دیا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی. اور قاری صاحب کے تقریباً جتنے بھی پاکستان کے جو ہیں لیجنڈ نعت خواں اور جتنے پاپولر نعت خواں ہیں، جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں، وہ سارے آئے ہوئے ہیں. اور منظور الکنین صاحب تو ایک دن پہلے آ جاتے تھے ادھر. وہ کہتے تھے کہ میرا لمبا سفر ہے تو میں تو وہاں سے نہ ایک دن پہلے چڑھ پڑتا ہوں. اور ظہوری صاحب بھی جو برسی پہ قاری صاحب کی آئے ہیں وہ صبح ہی پہنچ جاتے تھے. کم و بیش باہر سے آنے والے پہلے ہی صبح ہی آ جاتے تھے، ایک دن پہلے آ جاتے تھے، اور سارا ماحول ہوتا تھا. دو باتیں. اب ایک یہ کہ آپ کا نام قاری مشتاق رسول ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ یہ مشتاق رسول تو زبید رسول کے نام سے ہوا نا، آپ کا اصل نام جو دنیا کو آج تک نہیں پتا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. میں جب قاری صاحب کا شاگرد ہوا، جب تک قاری صاحب حیات رہے، تو میرا نام اسکول سے کالج سے مشتاق احمد تھا. مشتاق احمد، ہاں جی. اور جس وقت قاری صاحب کا وصال ہوا تو وہ مجھے پروفیسر ریاض صاحب کہنے لگے کہ یار آپ بات تو ایک ہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ نسبت ہو جائے قاری صاحب کی. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ نا قاری مشتاق احمد کی بجائے نا مشتاق احمد کی بجائے آپ مشتاق رسول رکھ لیں. اچھا. پھر میں نے وہ جو تھا نا وہ نام اپنا باقاعدہ طور پہ اس کو رجسٹرڈ کروایا. اب میرے شناختی کارڈ پہ بھی قاری مشتاق رسول ہے. شناختی کارڈ پہ بھی قاری مشتاق رسول جی میرے پاس موجود ہے. اور اس وقت میرے یعنی کہ میرا نام جو تھا نا وہ میں نے پھر وہ باقاعدہ طور پہ نا وہ چینج کروایا. میں نے اخبارات میں اس کے وہ دیا کہ میں اپنا نام یہ رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ پھر میں نے وہ سارا جو تھا نا وہ پروسیس پورا کیا ایک. پھر میں نے جامعہ رضویہ میں نے وہاں سے قرات میں نے قاری صدیق صاحب سے میں نے اس وقت مولانا احمد دین صاحب ہوتے تھے ادھر داخلہ لیا. قاری دین محمد صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو، تو وہ بھی میرے ساتھ، ہم دونوں قرات وہاں کرنے جاتے تھے. ہم نے باقاعدہ پھر وہاں تجویز سے وہاں قرات کی. تو پھر وہ ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک نعت خواں ہی ہو تو اس کے ساتھ قاری لگ جائے. تو پھر ہم نے باقاعدہ طور پہ وہاں امتحان بھی دیا قرات کا جامعہ رضویہ میں. پھر ہم نے وہ پاس کیا. تو ایسے بس وہ نام جو تھا نا ان کی مماثلت جو چلتی آ رہی ہے.
تو کئی دفعہ میں ایک دفعہ جگہ پہ گیا, وہ ادھر گجرات سائڈ پہ, وہ انہوں نے وہ میرا نام نا وہ انہوں نے لکھ دیا قاری زبید رسول ہارون آباد. اچھا. تو میں نے وہ جا کے پڑھا, میں نے کہا یہ کچھ ہارون آباد میں کون سا قاری زبید. وہ کہنے لگے جی کہ ہم نے اشتہار, وہ جب فلیکسیں بن گئی تھیں تو ہم نے جو نا وہ آپ کا نام نا وہ لکھنا تھا, ان سے نا وہ ہم نے ان کو کہا مشتاق رسول. اس نے بھی پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا یا کیسے لکھا گیا, زبید رسول, وہ قاری زبید رسول لکھا گیا. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ جی میرے استاد کا نام. میں تو آج تک نعت خوانی کا جو بالا ہے نا جی, جتنی مجھے عزت ملی ہے وہ قاری صاحب کے توسط سے ملی ہے. قاری صاحب کا جب حادثہ ہوا, شہادت ہوئی, تب کیا ماحول تھا, آپ کدھر تھے اور کیسے آپ کو اطلاع ملی؟ غالباً وہ منیر ہاشمی صاحب کی طرف سے آ رہے تھے ملتان سے, تو وہ کیا سارا ماحول بنا اور کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ قاری صاحب شہید ہو گئے ہیں؟ اس دن ایسے ہوا اور کہ شہید ہوئے کیسے, یہ بھی آڈینس سے میں آپ کو میں پوری اس دن کی نا پوری سٹوری سناتا ہوں. صبح کا ٹائم تھا, نماز پڑھ کے جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں, ایک لڑکا آیا ان کے محلے کا, وہ کہنے لگا کہ جی قاری صاحب بلا رہے ہیں آپ کو. میں قاری صاحب کے گھر گیا تو ایک وہ ڈرائیور اور قاری صاحب دونوں ناشتہ کر رہے تھے, اور میں نے وہ قاری صاحب اسی حالت میں جیسے وہ ایک نا انہوں نے تہمت باندھی ہوئی تھی اور کندھوں پہ نا تولیہ رکھا ہوا تھا ان کے. تو مجھے کہنے لگے کہ پاس بٹھایا, مجھے کہنے لگے کہ آج جو ہے نا اپنی جامع مسجد میں کافی بڑی نعت خوانی ہے, پروگرام ہے, تو میں ذرا ملتان جا رہا ہوں, وہاں کسی کا چلم ہے, تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تو میں بھی جا رہا ہوں. آپ نے نعت خوان جو آنے ہیں نا, وہ نیازی صاحب ہیں, محمد حسین کسووال صاحب ہیں, میمن صاحب ہیں, آپ نے نا ان کی خدمت کرنی ہے, آپ نے ان کو وہاں ڈیوٹی دینی ہے. میں نے کہا بھائی میں انشاءاللہ دوں گا. تو ان سے میں نے ان کے گھر زندگی میں روز جاتا تھا, چائے کا کپ قاری صاحب کے ساتھ, وہ جب اندر سے آتے تھے چائے کا کپ میرے لیے وہ انہیں پکڑا ہوتا تھا. پھر اس دن جب میں گیا ہوں تو وہ ناشتہ کر رہے تھے, میں نے ان کے ساتھ اس دن زندگی کا پہلا اور آخری ناشتہ بھی ساتھ ہی اس دن کیا. اس کے بعد قاری صاحب مجھے ملے ہیں, ان کے ایک دوست تھے میڈیکل بازار میں ہارون آباد, اشرف تھانوی, ان کی دکان پہ مجھے ملتے ہیں گاڑی میں بیٹھے جب وہ جا رہے ہیں ملتان. وہاں ملاقات ہوئی, اور میں اس کے بعد میں موٹر سائیکل پہ گیا ہوں اڈے پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو قاری صاحب بھی وہاں سے پیٹرول ڈلوا رہے تھے اپنی گاڑی میں. وہ قاری صاحب کی میری ملاقات آخری ہوئی. اس کے بعد جب حادثہ ہوا تو محفل اپنے پورے پیک پہ تھی اور تلاوت ہو چکی تھی. تو اس کے بعد یوسف میمن صاحب نے کہا کہ جی مجھے پہلے پڑھا رہے ہیں, میں نے نا کہیں جانا ہے. یہاں ہمارے مشتاق رضوی صاحب جو نعت خواں اللہ جنت نصیب کرے, ان کا ابھی بھی سال ہوا, سال 1.5 سال پہلے, تو ان کی نعت تھی. ان کی نعت کے بعد میمن صاحب نے پڑھا. میمن صاحب نے ابھی اس کے بعد میں نے نعت پڑھنی تھی. میمن صاحب نے بہاولپور جانا تھا, رات کو پہنچنا تھا, تو انہوں نے وہ ابھی ایک شعر پڑھا ہوگا نعت کا کہ قاری صاحب کی وہ جو ہے نا وہ خبر آ گئی کہ حاصل پور کے قریب کو اڈا ہے, وہاں کٹاریاں اس کو کہتے ہیں, حاصل پور سے اور بخشن خان اس کے قریب چشتیاں کے درمیان, وہاں ان کا حادثہ ہوا. اور وہ وقت تھا مغرب سے عشاء کے درمیان کا. اچھا. اس وقت لائٹیں جو ایسے پڑتی ہیں نا سامنے سے, تو وہ ڈرائیور کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں. وہ ایک گنوں کا بھرا ہوا ٹرالا نا وہاں کھڑا تھا وہ, اور سڑک بھی سنگل تھی اس وقت, اب تو ڈبل ہو گئی ہے, اس وقت سنگل سڑک تھی. وہ ڈرائیور کو آگے سے کوئی سامنے سے لائٹیں پڑی ہیں آپس میں یا کیا ہوا ہے اس وقت. تو قاری صاحب نے حاصل پور میں آ کر کھانا کھایا. وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. وہ ڈرائیور کو کہنے لگے کہ میں نا بور ہو رہا ہوں یار, میں آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں. تو وہ قاری صاحب اس وقت بھی, وہ ڈرائیور 10 دن بعد جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, وہ بھی کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب اس وقت نعت پڑھ رہے تھے, بھی چھوڑے دے میں اسد میں روز چلنا, وہ ان کی زبان پہ تھی. کیونکہ زہری صاحب نے وہ نئی نعت, حادثے کے وقت وہ نعت پڑھ رہے وہ نعت, اور ان کا سٹائل تھا کہ وہ گاڑی کا جو ہوتا ہے نا وہ دروازہ ہوتا ہے, شیشہ کھلا ہوتا ہے نا, تو ایسے ان کا جو ایسے یہ سٹائل تھا, اور وہ نعت گنگنا رہے تھے آہستہ, بھی چھوڑے دے میں اسد میں روز چلنا. تو جب وہ گاڑی کا حادثہ ہوا قاری صاحب کا, وہ ٹرالے کے نیچے نا FX چھوٹی گاڑی تھی, وہ اس کے نیچے گھس گئی. اور پھر ہمیں یہاں اطلاع ملی, اور اس وقت قاری صاحب کے کس نے وہاں دیکھا, کس نے اطلاع دی, آج تک کس بات کا نہیں پتہ چل سکا. وہ میں آپ کو بتاؤں, وہاں اس وقت ایک چیک پوسٹ تھی
अच्छा पुलिस की, ना उस वक्त मोबाइल थे और पीटीसीएल भी वो गालिबन इतना रवाज नहीं था। अगर आपकी एक कॉलोनी है ना, उस कॉलोनी में एक या दो घर में पीटीसीएल लगा होता था। वो उन्होंने वहां से किसी आदमी ने पहचाना कि यार ये तो कारी जुबैर साहब हैं। वो फिर यहाँ उन्होंने थाने में वायरलेस की, हारूनाबाद। अच्छा यहाँ की गाड़ी उनको लेने के लिए वहां गई और वहीं से वो लेके हम कुछ दोस्त थे 3-4, मैं तो इधर था, और वो डॉक्टर सैद रसूल साहब उनके भाई थे, और उनके एक दोस्त थे शहबाज साहब वो थे, और एक वो जिनको इकरार शाह साहब कहते हैं वो भी फौत हो गए हैं। कारी साहब के ये 2-3 दोस्त थे जो उस वक्त लेने गए थे। तो वो वहां से फिर वो पुलिस की गाड़ी, उस वक्त एम्बुलेंस भी इतनी नहीं होती थी, वो ही फिर लेके आई हैं रात को 1 बजे 2 बजे। पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, भी उन्होंने एक वो जो थी ना फॉर्मेलिटी वो पूरी की गई, एक हादसा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो उनके बच्चे अभी छोटे थे। जो बेटा था वो 1 साल का था, सिर्फ 1 साल का, जब कारी साहब का हादसा हुआ। बेटियां जो थी वो माशाल्लाह 2 जो उनकी बेटियां बड़ी थी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, उन्होंने तो इस्लामाबाद तक टॉप किया था। कारी साहब के बाद वो मेरे पास नात सीखने के लिए वो आती थी, और स्कूल में यहाँ मुकाबला होता था तो मुझे बुलाते थे, तो मैं जज होता था वहाँ। तो फिर वो माशाल्लाह इस्लामाबाद तक टॉप किया था कारी साहब की बड़ी बेटी ने। तो ये थी कारी साहब। फिर यहाँ जब महफिल तो ख़त्म होगी और यूसुफ मेमन साहब ने कहा कि जी आप महफिल को चलाएं, ये हम इसका साले सवाब जो था ना वो कारी साहब को कर देंगे। लेकिन हमारे आलम दीन वो कहने लगे यार इतना बड़ा हमारे शहर का नाम है तो ये तो फिर भी हो जाएगा वो हमारे। और जामिया मस्जिद का ये हाल था कि जब कारी साहब की इतला मिली है फौतगी की, मैं देख रहा हूँ कि हालांकि कितना बड़ा हाल है जामिया मस्जिद का, बहुत बड़ा हाल है उसके सहन में, और उसके अंदर वो ऐसे लोग एक दूसरे से गले मिल के रो रहे थे जैसे यहाँ हर घर का कोई फर्द फौत हो गया। हारूनाबाद का ये था मंजर उस वक्त। फिर 2 बजे रात को 2:30 बजे कारी साहब की मैयत पहुंची है। तो मेरे ख्याल में अगले दिन मकसद कि मैंने नहीं कोई देखा कि किसी की आंख अश्कबार ना हो और वो जनाजे में कारी साहब के शरीक ना हो। और हारूनाबाद की तारीख का सियासी शख्सियात भी बड़ी फौत हुई हैं, यहाँ की और भी हुए बाकी, लेकिन इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा। अच्छा। और जो कारी साहब की मैयत जब वो लोगों को दीदार के लिए दिखाई गई थी तो ज़्यादातर लोगों के जो था ना उनको देखने का वो मंजर ये था कि कारी साहब के वो होंठ चूम के जा रहे थे। आए हाय आए हाय। नाज़रीन अब बात इस सतह तक आ गई कि इसके बाद गुफ्तगू की वो नहीं बनती, कोई बातचीत भी मज़ीद। अभी कारी साहब ने जिस जिक्र किया, जिस नात का, जो कारी जुबैर रसूल जब शहीद हुए तो उनके ज़बान पर थी, अभी कारी साहब से हम वो नात सुनते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ये कारी जुबैर रसूल स्पेशल एपिसोड जो उनके योम विसाल पर, उनका 34वां योम विसाल है, उस पर हम पेश कर रहे हैं। ये हमारी अकीदतें हैं जनाब कारी जुबैर रसूल शहीद से और बिल वास्ता जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम कारी साहब से भी नात सुनते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। जी कारी साहब। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह। बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह। करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। जदों वेखां मुसाफिर कोई तेरे शहर नू जांदा। जदों वेखां
مسافر کوئی تیرے شہر نو جاندا کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا ہوائے وگدیے لے جا نی تیرا کیڑا مل لگدا ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا لے جا لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ جنانوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا جنانوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چھلا یا رسول اللہ آ چھوڑے دے چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ آ